बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 9 मई है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा टेंशन्स को लेकर। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई हैं। शायद आपकी नज़र से ये खबरें ऑलरेडी गुजर चुकी हों कि गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से पाकिस्तान के लाहौर पर हमला किया गया, कराची के ऊपर हमला किया गया, कराची की पोर्ट को तबाह कर दिया गया। उसके मनाजिर इनके मीडिया ने कराची की पोर्ट को तबाह किए जाने के मनाजिर भी शेयर किए। भारत की फौजें पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गईं और मेजर गौरव आर्या और अर्नब गोस्वामी जैसे जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं वो क्लैपिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। क्लिप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, तो आपकी नज़र से शायद ये क्लिप जो है वो गुजर चुका हो। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान इनका एक भी ड्रोन या फिर इनका एक भी मिसाइल, एक भी रॉकेट रोकने में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान नाकाम रहा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों फेल हो गया, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। इनकी जानिब से जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी, भारत की जानिब से जिस लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस लॉन्चर से ये मिसाइल और रॉकेट्स फायर किए जा रहे थे, तो उसको रोकने की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के पास उसको रोकने की टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका तोड़ नहीं है। और वो लॉन्चर्स मैं आपको बता दूं वो क्या है। वो है अर्नब गोस्वामी का मुंह, और उस मुंह से वो मिसाइल जो है वो फायर किए जा रहे थे। और मेजर गौरव आर्या और जो गोदी मीडिया के दीगर एंकर्स हैं उनके मुंह से ये गोले जो हैं वो पूरी रात बरसाए जाते रहे कि लाहौर पर हमला कर दिया, कराची पर हमला कर दिया, कराची की पोर्ट को तबाह कर दिया। भारत की फौजें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। इस तरह की रिपोर्टिंग इस गोदी मीडिया की जानिब से तमाम रात की जाती रही। और साथ साथ ये भी बताते रहे कि जी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। और आगे से बकौल इनके पाकिस्तान की जानिब से जो ड्रोन्स फायर किए गए, जो मिसाइल मारे गए, जो रॉकेट्स फायर किए गए, तो इनका S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो यूं करके पाकिस्तान के ड्रोन्स को, पाकिस्तान के मिसाइलों को पकड़ पकड़ के जो है वो नीचे रख रहा था। इवन के F-16 को भी पकड़ लिया S-400 ने, और पायलट को भी निकाल कर गिरफ्तार कर लिया। ये इनका गोदी मीडिया रिपोर्ट। हमें S-400 का नहीं पता, हम रूस और यूक्रेन जंग कवर नहीं करते। कितने ही यूक्रेन के मिसाइल ऐसे हैं जो डेली बेसिस पर 3 साल से ज्यादा हो गया कि रशिया के अंदर जाकर गिरते हैं। S-400 फेल होने की सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मिसालें मौजूद हैं। और जब आपके हाथ में आ जाएगा S-400 तो आपने तो राफाल का कख नहीं छोड़ा। पूरा इंटरनेशनल मीडिया राफाल को डिस्कस कर रहा है, जो नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था कल तक। आपकी वजह से उसकी मार्केट कितनी नीचे गिर गई। तो आपकी जानिब से ये जो रिपोर्टिंग की जा रही थी S-400 को लेकर, जो मैंने तो सुना है कि भगवान बना लिया है S-400 को, जो आप लीमू रखते हैं राफाल के सामने, तो उसी तरह का ट्रीटमेंट इन्होंने S-400 के साथ भी किया था जब इन्होंने रशिया से हासिल किए थे। लेकिन अगर राफाल के अंदर बैठा हुआ होगा जो अभिनंदन है, तो फिर क्या राफाल, क्या मिग। और आपके जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इनकी इस रिपोर्टिंग पर ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से बल्कि भारत की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया। और चॉइस भी कोई नहीं छोड़ी इन्होंने कि चलो अर्नब गोस्वामी को छोड़कर हम पलकी शर्मा को सुन लेते हैं। मैं अक्सर सुनता हूं, और पलकी शर्मा की रिपोर्टिंग जो है, मैं अगर भारत का मीडिया मैंने देखना हो तो मैं पलकी शर्मा की रिपोर्टिंग देखता हूं। जो फर्स्ट पोस्ट है वो मैं देख लेता हूं फॉरेन अफेयर्स वगैरह की कवरेज के लिए। लेकिन कल पलकी शर्मा का भी हाल यही था कि जी मकबूजा कश्मीर पर हमला हो गया, अमृतसर पर हमला हो गया, गुरुद्वारे के करीब जाकर इनका ड्रोन गिरा। और आगे से जो हमारे सिख भाई हैं वो उन वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि वीरे मैं इत्थे यहाँ कोई हमला नहीं होया। यानी कि इनके अपने जो भारत के अवाम हैं उन्होंने इनकी इस फेक रिपोर्टिंग पर किस तरह का गम गुस्से का इजहार किया, किस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार किया, वो भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इनकी रिपोर्टिंग का मकसद बता देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इनका वो मकसद पूरा हुआ या नहीं। इनकी ये फेक रिपोर्टिंग स्टार्ट होती है पाकिस्तान के हमलों से कि पाकिस्तान ने यहाँ हमला कर दिया, पाकिस्तान ने वहाँ हमला कर दिया, हमने मैच कैंसिल कर दिया, हमने क्राउड को वापस भेज दिया, पाकिस्तान ने गुरुद्वारे को निशाने पर ले लिया, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को निशाने पर ले लिया। अच्छा, मकबूजा कश्मीर और जो सिख बरादरी है
ان کا ان کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، جس کو DGI SPR نے اور اسحاق ڈار نے فوری طور پر مسترد کر دیا، لیکن ان کی جانب سے رپورٹنگ جاری رہی، پوری رات جاری رہی، اور انہوں نے کہا کہ اب جب کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے ان کی جانب سے کوئی نہیں ڈسکس کیا جا رہا. یعنی کہ اگر آپ جرنلسٹک ایتھکس کو مد نظر رکھیں گے تو آپ اگلے کا ورژن بھی بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے مسترد کیا ہے، لیکن ہمارے پاس اس طرح کی اطلاعات ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کی رپورٹنگ نہیں کی گئی، بلکہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی اب اگر پاکستان نے مقبوضہ کشمیر پر یا پھر امرتسر پر حملہ کیا ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ارنب گوسوامی جو ہے وہ ابھی اس نے خبر شیئر کی کہ پاکستان نے یہاں سینکڑوں میزائل داغ دیے ہیں، ہماری بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اور اگلے ہی منٹ اس کے پاس یہ خبر بھی آ جاتی ہے اور یہ اپنے مہمانوں کو روکتا ہے کہ ایک منٹ بہت بڑی خبر آ رہی ہے، ہم نے تمام کے تمام حملوں کو ناکام بنا دیا، ہم نے F-16 کو مار گرایا. یعنی کہ یہ اس طرح کی رپورٹنگ کر کے آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اگلے کو آپ بھارت کی عوام ہی بلیو نہیں کر رہے آپ کی اس رپورٹنگ پر، پھر اس نے کہنا سٹارٹ کر دیا کہ اب جب کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، یہ تمام کے تمام، میں گودی میڈیا کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ گودی میڈیا کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ نریندر مودی کی جانب سے ان کو احکامات مل رہے تھے اور یہ سارے مل کر ایک جیسے رپورٹنگ کر رہے تھے کہ اب پاکستان نے حملہ کر دیا تو ہم جو ہے وہ جواب دیں گے پاکستان کو. اور اگلے ہی منٹ انہوں نے پاکستان کو جواب دینا سٹارٹ کر دیا، ہم نے لاہور پہ حملہ کر دیا، ہم نے کراچی پہ حملہ کر دیا، کراچی کی پورٹ کو ہم نے اڑا دیا، ہماری فوجیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر داخل ہو گئی ہیں. اس طرح کی رپورٹنگ ان کی جانب سے کی جاتی رہی، اور آگے سے پاکستان کے جو صحافی ہیں، کوئی لاہور پریس کلب کے باہر کھڑا ہوا تھا، کوئی کراچی کے اندر کھڑا ہوا تھا، معمول کی ٹریفک رواں دواں تھی، آسمان پر کچھ نہیں تھا، وہ مناظر بھی دکھاتے رہے بھارت کو، ساتھ ساتھ بھارت کے عوام کو پاکستان کے صحافیوں کی جانب سے بریف کیا جاتا رہا کہ دیکھو تمہارا میڈیا جو دکھا رہا ہے کہیں پر کوئی حملہ نہیں ہوا، معمول کی ٹریفک چل رہی ہے. اور ان کے عوام تک ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور میں آپ کس طرح سے پاگل بنا سکتے ہیں اپنے عوام کو یا پھر پوری دنیا کو. اور آگے سے ان کے عوام نے بھی ان کی کلاس لینا سٹارٹ کر دی کہ اتنی فیک رپورٹنگ، اتنی بے عزتی بھارت کی، کدھر ہوا لاہور کے اوپر حملہ، کہاں کراچی کے اوپر حملہ ہوا، کہاں ہماری فوجیں پاکستان کے اندر داخل ہوئیں. یہ لیول ان کا دیکھیں آپ رپورٹنگ کا کہ ان کے اپنے عوام ان کی رپورٹنگ پر ہنس رہے تھے. اچھا اگر پاکستان کے حملوں کا بتا کر مقصد یہ حاصل کرنا تھا کہ یہ پاکستان پر حملہ کریں گے تو انہوں نے پاکستان پر تو حملہ نہیں کیا، یہ تو فیک حملے تھے، یہ تو ارنب گوسوامی کے منہ سے یہ راکٹس جو ہیں یہ گولے برسائے جا رہے تھے. تو انہوں نے مقصد کیا حاصل کیا یہ فیک رپورٹنگ کر کے؟ پہلا مقصد تو یہ حاصل کیا کہ انہوں نے F-16 بھی پکڑ لیا، JF-17 تھنڈر بھی پکڑ لیا، اس کو اڑا دیا، اور اپنی فرسٹریشن اپنے عوام کو یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر 3 4 5 ہمارے طیارے گرائے ہیں پاکستان نے تو یہ دیکھو ہم نے بھی گرا دیے ہیں. ارنب گوسوامی کے سٹوڈیو سے بیٹھ کر ہم نے بھی ان کے طیارے گرا دیے، اور ہمارے S-400 نے جو ہے سب کچھ تباہ کر دیا پاکستان کا جو بھی انٹر ہو رہا تھا ہماری سرحد کے اندر. تو ایک تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے جو کہ ظاہر ہے کہ ثابت نہیں ہوا، بھارت کے عوام نے بھی ان کی فیک رپورٹنگ کو ان کے منہ پر دے مارا. اور دوسرا مقصد ان کا یہ تھا، یہ فیک رپورٹنگ کرنے کا، جو ان کا سبرامنیم جے شنکر ہے، جو ان کا ایکسٹرنل افیئرز کا منسٹر ہے، اس نے ساتھ ساتھ ٹویٹس کرنا سٹارٹ کر دی تھیں کہ اگر پاکستان کی جانب سے یہ کیا گیا تو ہم یوں کر دیں گے، اگر پاکستان نے حملہ کیا تو ہم اس کا جواب دیں گے. یعنی کہ یہ فیک رپورٹنگ جو ہے وہ یہ خود نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کو جو ان کی ڈیفنس منسٹری ہے بھارت کی، جو اس کا نریندر مودی ہے جس کا گودی میڈیا ہے، اس کی جانب سے یہ آرڈرز دیے جا رہے تھے تاکہ یہ گراؤنڈ سیٹ کر سکیں. ساتھ ساتھ سبرامنیم جے شنکر جو ہے وہ فورن لیڈرز سے گفتگو کر رہا تھا، انہیں یہ بتا رہا تھا کہ جی اگر پاکستان نے حملہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے. پاکستان کا حملہ انہوں نے اپنے میڈیا کے اوپر ایک بالی ووڈ کی مووی کی طرح دکھا کر انہوں نے پاکستان کے اوپر، میں آپ کو بتا دوں، یہ والے حملے تو نہیں کیے جس طرح کے حملے ارنب گوسوامی جیسے اینکرز نے بتائے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48 مزید جو اسرائیلی ساختہ ہیرپ ڈرونز ہیں وہ ان کی جانب سے بھیجے گئے تھے. اور پاکستان کے مطابق، پاکستان DGI-SPR کے مطابق، پاک فوج کے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ پاکستان نے 48 مزید بھارت کے ڈرونز کو جو ہے وہ مار گرایا، اور 48 سمیت جو 29 پہلے بتائے گئے تھے DGI-SPR کی جانب سے، تو یہ ٹوٹل جو ہیں وہ 77 ڈرونز ہو گئے ہیں جن کو ابھی تک پاکستان کی جانب سے، یہ کل 77 ڈرونز ہو گئے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے اندر بھیجے اور ان کو پاکستان کے مطابق پاکستان نے مار گرایا.
تو مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ڈرون حملے کرنے کا کوئی جواز پیدا کرنا تھا، جو کہ گودی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ جواز نکال لیا۔ اور پھر یہ چیزیں کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے، اور ان سے کون سوال کرے گا کہ جی F-16 کا جو پائلٹ تم نے پکڑا تھا وہ دکھا دو، یا پاکستان کے جو میزائل اور راکٹس آئے تھے، جو پاکستان کا F-16 آیا تھا یا JF-17 تھنڈر آیا تھا، تو وہ کہیں پر تو گرا ہوگا، اس کا ملبہ ہی دکھا دو۔ تو ان کی جانب سے کوئی ثبوت تو ان کے پاس ہے نہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کو پرووائڈ کر سکیں، یا پھر اپنا یہ جو کیس ہے کہ ہمارے 5 طیارے گرے تو ہم نے بھی ان کے 2-3 مار دیے ہیں، تو یہ انٹرنیشنل میڈیا کو اس طرح سے یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اتنی پاگل نہیں بیٹھی ہوئی پوری دنیا، ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح کی رپورٹنگ بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ بہرحال جو مقصد انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ تو انہوں نے تھوڑا بہت اس کو اچیو کیا، کہ انہوں نے ڈرونز بھیج دیے پاکستان کے اندر، اس بہانے سے کہ پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کو یا پھر امرتسر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پھر یہ ایک اور مقصد ان کا یہ تھا کہ سکھ برادری کو یا پھر مقبوضہ کشمیر کے عوام کو پاکستان کے خلاف ان کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ بھڑکانے کی کوشش کی جائے کہ پاکستان تمہارے اوپر حملے کر رہا ہے۔ گردوارے کے قریب ایک ڈرون رکھ کر یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان کی جانب سے تصویر جاری کی گئی، جس پر سکھ بھی بلیو نہیں کر رہے۔ کیسے بلیو کریں گے؟ کرتارپور راہداری کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے اس جنگ کے ماحول کے باوجود۔ تو سکھ برادری کو پتا ہے کہ ان کا دوست کون ہے، ان کا دشمن کون ہے، تو یہ مقصد تو ان کا حاصل نہیں ہوا۔ بہرحال اینڈ پر جا کر انہوں نے 48 جو ڈرونز ہیں وہ پاکستان کے اندر اس بہانے سے فائر کر دیے۔ اب سوال وہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے کیا جواب دیا گیا؟ یہ جو ڈرونز فائر کیے گئے بھارت کی جانب سے، یہ جو ٹوٹل 77 ڈرونز پاکستان نے مار گرائے، تو مار تو گرائے لیکن یہ آئے کیوں؟ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو پھلانگا کیسے؟ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ، اور ابھی بھی کچھ اس طرح کے رپورٹس جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر یہ جو ڈرونز ہیں یہ بھیجے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کیمرہ نصب ہے، اور یہ کیمرہ نصب ہے تو یہ بہت ساری چیزیں پیچھے بھیج بھی رہا ہے بھارت کے اندر، اور جہاں تک یہ آ رہا ہے یعنی کہ راولپنڈی تک یہ پہنچ گیا، لاہور کینٹ تک یہ پہنچ گیا، تو جو بھی راستے کے مناظر تھے وہ اس نے پیچھے بھیج دیے بھارت کو، اور جو بھی پاکستان کی چیزیں ہیں وہ ان کی جانب سے اس کی جاسوسی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں بہرحال یہ کافی حد تک ناکام تو ہوئے، یعنی کہ ان کے 77 ڈرونز کو تو پاکستان نے مار گرایا، لیکن سوال وہی ہے کہ یہ ڈرونز آئے کیسے اور ان کا جواب پاکستان کی جانب سے کب دیا جائے گا۔ تو ایک ویڈیو جو ہے وہ خواجہ آصف کی جانب سے جاری کی گئی ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ خواجہ آصف نے اپنے ایکس کے اوپر یہ جو ویڈیو ہے وہ شیئر کی۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک باکسر ہے لمبے لمبے بالوں والا، وہ بڑی مستیاں کر رہا ہے، ہوا میں مکے لہرا رہا ہے، اور عوام کی جانب وہ مکے لہرا کر یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ابھی دیکھ لوں گا اس سامنے والے باکسر کو، اور اس کی جانب سے جو ہوائی مکے ہیں وہ برسائے جانے کے بعد جب یہ سامنے والے باکسر کے آگے آتا ہے تو سامنے والا باکسر جو ہے وہ ایک ہی مکہ مار کر اس کو ڈھیر کر دیتا ہے، اس لمبے بالوں والے باکسر کو۔ یعنی کہ خواجہ آصف نے اس پیغام کے اوپر، اس ٹویٹ کے اوپر یہ لکھا کہ جی پاک بھارت جنگ کا یہ خلاصہ ہے انشاءاللہ، یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سنار کی ٹک ٹک لوہار کی ایک، یا پھر یہ بھارت جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کر رہا ہے یا پھر منہ سے گولے برسا رہا ہے، اور پاکستان کی جانب سے جب جواب دیا جائے گا تو بڑا کرارا جواب دیا جائے گا۔ تو خواجہ آصف صاحب ہمیں بھی پتہ ہے اور ہمارے تک بھی خبریں پہنچ چکی ہیں، اور پاکستان کی تیاریاں بھی ہیں، پاک فوج کی تیاریاں ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بالکل متحد ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے، جس نے امریکہ کو بھی بتا دیا، دیگر کنٹریز کو بھی بتا دیا کہ ایسے جنگ بند نہیں ہوگی، بلکہ ہم پہلے بھارت کو جواب دیں گے، اور اس کے بعد جو بھی چیزیں، جو بھی معاملات ہیں اگر بات چیت کی ٹیبل پر طے کرنے ہیں تو وہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن پہلے پاکستان کی سالمیت کو پھلانگنے کا جواب جو ہے وہ بھارت کو دیا جائے گا، یہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن آپ کی جانب سے، آپ جس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جانب سے یہ جو فنی کلپس ہیں یہ شیئر کرنا آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ یہ 30 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں، 5 سے زیادہ مساجد شہید ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، مریدکے کے اندر، بہاولپور کے اندر، اتنی دور راولپنڈی تک ان کے ڈرونز جو ہیں وہ آگئے، لاہور تک ان کے ڈرونز جو ہیں وہ آگئے، سیالکوٹ اور چکوال تک ان کے ڈرونز آگئے، اور ایک دن نہیں بلکہ دوسرے دن بھی آگئے، چلے مار گرایا تو مار گرایا۔ لیکن یہ جو آپ کی جانب سے یہ جس طرح کے پیغامات شیئر کیے جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ان فیملیز پر کیا گزر رہی ہوگی جن کے بچے، جن کے بھائی
جن کے خاوند، جن کی خواتین ان حملوں کے اندر زخمی ہوئی ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو انہیں یہ کلپ دیکھ کر کیسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ اور راولپنڈی کے عوام جو خود کو بڑے محفوظ محسوس کرتے ہیں، بڑا سینسٹیو شہر ہے، پھر جو لاہور کے عوام ہیں، کینٹ کا ایریا ہے، دیگر جو پاکستان کے شہر ہیں، کراچی کا شہر ہے، چکوال ہے، بہاولپور ہے، تو وہاں کے عوام جب آپ کی یہ فنی کلپس دیکھ رہے ہوں گے تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی، ہمارے بھی کیا گزرتی ہے۔ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ دار جو صحافت ہے وہ کرنی پڑتی ہے ہر قسم کے سینیریو میں، ہر قسم کے ماحول میں۔ یہاں سے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بہت ذمہ دار صحافت کرتے ہیں، یہ گودی میڈیا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنی عوام کو اور ماحول کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے وزراء کی جانب سے معذرت کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی جائیں گی، اس طرح کے بیانات دیں گے کہ ہم ملبہ اٹھا کر ڈرونز کا میوزیم کے اندر رکھ دیں گے، پھر یہ باکسنگ کے کلپس شیئر کیے جائیں گے، تو عوام ہمارے سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ہوا میں مکے نہیں برسا رہا جو بھارت ہے۔ کبھی آپ یہ سمجھتے رہیں گے ہوا میں مکے برسا رہا ہے، 30 سے زیادہ خاندان اجڑے ہیں پاکستان کے اندر، اس کا جواب ہم ان کو کیا دیں؟ یہ کلپ دکھائیں یا پھر وہ بیانات سنوائیں کہ جی ڈرونز کا ملبہ اٹھا کر ہم میوزیمز کے اندر رکھ دیں گے تو یہ جواب ہے؟ نہیں، میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جواب پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا، بہت سخت جواب دیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے یہ بیان بھی جاری کیا ہے، DGISPR بھی بتا چکے ہیں کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو پوری دنیا، اس کی گونج جو ہے وہ پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ گودی میڈیا کو اس طرح سے شور مچانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پاکستان نے حملہ کر دیا، پاکستان نے حملہ کر دیا۔ تو پاکستان امریکہ کو بھی بتا چکا ہے، یورپ کو بھی بتا چکا ہے، جو عرب کنٹریز جو ثالثی کے لیے آ گئے اس وقت میں کہ جب بھارت کی جانب سے اس طرح کی حرکتیں ابھی تک بند نہیں ہوئیں، تو ان کو بھی پاکستان کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کا جو جواب ہے وہ تو لازم ہے، وہ تو ضرور پاکستان کی جانب سے جواب دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری کو آپ اس طرح سے بلی نہیں کر سکتے کہ آپ ڈرونز بھیجتے رہیں، ڈیفرنٹ بہانوں سے ڈرونز بھیجتے رہیں، فیک رپورٹنگ کر کے ڈرونز بھیجتے رہیں۔ تو پاکستان کی جانب سے جواب تو دیا جائے گا، لیکن ہمارے وزراء کو ذرا اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا سنجیدہ رکھنا پڑے گا، تھوڑے سے بیانات کو سوچ سمجھ کر دینا پڑے گا جو ہمارے وزراء ہیں، چاہے وہ جیسے بھی آئے ہیں حکومت میں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، اور یہ چیز جو ہے وہ جب یہ سنیں گے میرے تھمبنیلر اور ایڈیٹر تو انہیں پتہ چلے گا کہ میں ان کی باتیں سن رہا تھا چپ کے۔ اچھا، گودی میڈیا کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ ایک فنی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر جب ہم نے پاکستان اور بھارت کے تنازع کی بات کی، انٹینشنز کی بات کی، تو تھمبنیلر جو ہیں، نام نہیں میں بتاؤں گا، اپنے تک ہی رکھوں گا، جب وہ تھمبنیل بنا رہے تھے تو انہوں نے ایڈیٹر سے مشورہ لیا کہ کیا شہباز شریف کی تصویر لگاؤں تھمبنیل کے اوپر۔ تو جو ایڈیٹر صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے اسے کہا کہ وزیر اعظم ہی پاکستان دا کی کر رہے ہیں، تو آپ اپنی جو بیانات ہیں وہ اس طرح کے رکھیں کہ ہمارے جو تھمبنیلر صاحب ہیں وہ آپ کو تھمبنیل کے اوپر لگاتے ہوئے اتنا نہ سوچیں، خواجہ آصف کو یا پھر ہمارے وزراء کو یا وزیر اعظم کو اور ہماری تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو اور ہمارے اداروں کو بھی یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں تو ان کو گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر یہ جو معاملہ ہے اس کو جسٹیفائی کر سکیں ان فیملیز کے لیے، اسپیشلی جنہوں نے اپنے خاندان شہید کروائے ہیں ان بھارت کے حملوں کی وجہ سے، ان کے خاندان شہید ہوئے ہیں، ان کے 30 سے زیادہ خاندان پاکستان کے اجڑے ہیں۔ دعا کرتے رہیں اور پاکستان کی جانب سے جو سرپرائز ہے اس کا انتظار جو بھارت کے عوام ہیں وہ کرتے رہیں، اور گودی میڈیا نہ دیکھا کریں، پاکستان کو دیکھا کریں۔ ہم دونوں سائیڈ کا آپ کو ورژن جو ہیں وہ بتائیں گے، نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔